तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबें यानी पैदाइश से मुकाशफा तक का तफसीली मुतालिया पेश करेंगे, और हम आपको बताना चाहते हैं कि इस किताब का तफसीली मुतालिया 5 साल में मुकम्मल होगा। हम पैदाइश ता मुकाशफा एक एक किताब और एक एक बाब का तफसीली मुतालिया पेश करेंगे। हम अपने मुताले में खरूज की किताब के 5वें और 6ठे बाब पर हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हम 5वें और 6ठे बाब पर हैं, तो मैं हौसला अफजाई करूंगा कि आप भी अपनी बाइबल मुकद्दस खोलें और शामिल हों। लेकिन सबसे पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को स्टूडियो में खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई, हम 5वें और 6ठे बाब पर हैं, जिसमें खुदावंद मूसा को तैयार करता है कि वो मुल्क मिस्र से अपने लोगों को निकाले। मैं 5वें और 6ठे बाब में से कुछ आयात पढ़ूंगा, फिर आपसे सवाल पूछूंगा। तब यूं हुआ कि मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा, खुदावंद इस्राएल का खुदा फरमाता है, मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो बियाबान में जाकर मेरे लिए ज़ियाफत करें। लेकिन फिरौन ने कहा, खुदावंद कौन है जिसका कहा मानकर मैं इस्राएल को जाने दूं? मैं खुदावंद को नहीं जानता और ना ही इस्राएल को जाने दूंगा। तब उन्होंने कहा कि इब्रानियों का खुदा हमसे मिला है, सो हमको इजाजत दे कि हम 3 दिन की मंजिल बियाबान में जाकर खुदावंद अपने खुदा के लिए कुर्बानी करे, ताना हो कि वो हम में वबा भेज दे या हमको तलवार से मरवा दे। तब मिस्र के बादशाह ने कहा, ऐ मूसा और ऐ हारून, तुम क्यों इन लोगों को इनके काम से छुड़वाते हो? तुम जाकर अपने अपने बोझ उठाओ। और फिरौन ने कहा, देखो ये लोग इस मुल्क में बहुत हो गए हैं और तुम इनको इनके काम से हटाते हो। मूसा और हारून फिरौन के पास गए और खुदा ने उसके लिए जो पैगाम दिया था कह सुनाया, और इस पर वो तुंद मिजाजी से पेश आया। इस पर आप क्या कहेंगे? फिरौन ने कहा कि खुदावंद कौन है, मैं उसका कहा नहीं मानता और ना इस्राएल को जाने दूंगा। ना मैं खुदावंद को जानता हूं और ना मैं इस्राएल को जाने दूंगा। हम पहले बाब में देखते हैं कि एक बादशाह है जो यूसुफ को नहीं जानता, लेकिन वो खुदा को भी नहीं जानता। इसलिए वो कहता है कि मैं खुदा को नहीं जानता और ना इस्राएल को जाने दूंगा। मतलब उसने कहा, ना जानता हूं ना हुक्म मानूंगा। अगर हम दूसरे थस्सलुनीकियों का पहला बाब पढ़ें, वहां लिखा है, और जो खुदा को नहीं पहचानते वो हमारे खुदा मसीह की खुशखबरी को भी नहीं मानते और उनसे वो बदला लेगा। सो ये खुदा को ना जानने वालों का एक नमूना है जो उसकी फरमाबरदारी नहीं करता। लेकिन अगर हम आगे पढ़ें तो हमें पता चलता है कि फिरौन खुदा को जान जाता है और ये शरीर इंसान कहता है कि खुदावंद सादक है और मेरे लोग बदकार हैं। उसने अपनी जुबान से अपनी शरारत का इकरार किया और कहा कि खुदावंद सादिक है। किसने जुर्रत करके खुदा का सामना किया और वो बरूमंद हुआ? मैंने तुझे ना सिर्फ इसलिए उठाया कि तू मेरा नाम जाने, बल्कि इसलिए कि तुझसे मेरी बरकत जाहिर हो और तमाम दुनिया मेरा नाम ले। सही। हवाले की पहली आयत है कि तब यूं हुआ कि मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा, खुदावंद इस्राएल का खुदा फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो बियाबान में मेरे लिए ईद करें। खुदा के लोगों का मुल्क मिस्र से निकलने का क्या मकसद था? इसके 3 हिस्से हैं। सबसे पहले तीसरे बाब में तुम मेरे लिए बियाबान में ईद करना। ये सबसे बड़ा काम है जो लोग करेंगे जब वो खुदा के हजूर जाएंगे कि खुदावंद के हजूर कुर्बानी गुजराने। और दूसरी बात चौथे बाब में है कि बियाबान में मेरी इबादत करना।
سو خدا چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عبادت کریں اور اس کے حضور قربانی گزرانے۔ تیسری بات جو کہ 5ویں باب میں ہے کہ لوگ خوشی منائیں، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، اور قربانی جو کہ خدا کے حضور جھکنے کو پیش کرتی ہے، اور عبادت جو کہ خدمت کو پیش کرتی ہے، اور پھر عید جو خدا کے حضور خوشی ہے۔ صحیح، اور یہی عمل آج تک چلتا آ رہا ہے۔ دنیا میں خدا کی کلیسیا کو عبادت کی دعوت دی گئی، جی، لیکن ایسی حکومتیں بھی ہیں جو خدا کے لوگوں کو عبادات کرنے سے روکتی ہیں۔ وہ خدا کے لوگوں کو اور عالمی کلیسیا کو تنگ کرتی ہیں، اور خداوند لوگوں اور حکمرانوں سے وہی کچھ کہہ رہا ہے، میرے لوگوں کو تنگ نہ کرو، انہیں میری عبادت کرنے دو۔ کیا ہو اگر حکومتیں، صدارتیں اختیار والے خدا کی کلیسیا کو تنگ کرنا چھوڑ دیں؟ آپ کیا کہیں گے؟ میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھی دور کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ایک بات یکساں ملے گی کہ جو کوئی خدا کے پاک کلام کو روکنا چاہتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ جیسے کہ خداوند نے ترسیس کے ساؤل سے کہا کہ تو کیوں مجھے ستاتا ہے؟ پینے کی آر پر لات مارنا تیرے لیے مشکل ہے، اور جو کوئی خدا کے لوگوں کو عبادت کرنے سے روکتا ہے اس کی تباہی کو کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ صحیح، چٹان سے سر مارنا۔ چٹان سے سر مارنا۔ شکریہ۔ 6 آیت میں لکھا ہے، اسی دن فرعون نے بگار لینے والوں اور سرداروں کو جو لوگوں پر تھے حکم کیا کہ اب آگے کو تم ان لوگوں کو اینٹیں بنانے کے لیے بھس نہ دینا جیسے دیتے رہے ہو، وہ خود ہی جا کر اپنے لیے بھس بٹوریں اور اتنی ہی اینٹیں بنوانا جتنی اب تک بناتے آئے ہیں، تم اس میں کچھ نہ گھٹانا، کیونکہ وہ کاہل ہو گئے ہیں، اس لیے چلا چلا کر کہتے ہیں کہ ہمیں جانے دو کہ ہم اپنے خدا کے لیے قربانی کریں۔ سو ان سے زیادہ سخت محنت لی جائے تاکہ کام میں مشغول رہیں اور جھوٹی باتوں سے دل نہ لگائیں۔ یہ سچ ہے، فرعون کے ظلم اور اس کے پیچھے چھپی ہوئی شیطان کی مکاری نے خدا کے لوگوں کے لیے کام مشکل کر دیا تاکہ وہ قربانی کا سوچ بھی نہ سکیں اور اسے جھوٹی بات کہا۔ آپ کیا کہیں گے؟ جی، شاید فرعون دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ خدا کا کلام جھوٹا ہے۔ وہ شیطان کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ اس کہانی میں اس کا کردار ایسا ہی ہے، اور وہ شیطان جو کہ جھوٹوں کا باپ ہے، اور مسیح نے یوحنا کے 8ویں باب میں اس کے لیے جو بات کہی، جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی سی کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے۔ اور اسی باب میں مسیح یہودیوں سے کہتا ہے، میں جو سچ بولتا ہوں تم اس لیے میرا یقین نہیں کرتے، یعنی اگر میں جھوٹ بولتا تو تم میرا یقین کرتے۔ اور آج بھی انسان جو جھوٹ بولتے ہیں ان کا یقین کرتا ہے، لیکن جب خدا سچ بولتا ہے تو اس کی نہیں سنتے، کیونکہ انسان جھوٹ کو سننے اور ماننے کا عادی ہے، اور یہ اس آلودگی کا بیج ہے جو شیطان نے انسان کے خون میں بو دیا ہے، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے جو انسان نہیں سنتا۔ پیدائش کے 3 باب میں لکھا ہے، تم ہرگز نہ مرو گے۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ یقیناً آج موت کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا، وہ عدالت کا انکار کر سکتی ہیں۔ اور یہاں پر میں شیطان کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ آخری دم تک انکار کرے گا، اور وہ فرعون کی طرح ہار نہیں مانے گا، کیونکہ یہ اس کی فطرت ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ فرعون ان لوگوں کو بھس دیا کرتا تھا، اب وہ دینے سے انکار کرنے لگا۔ بھس ہی تو اسے ان سے مل سکتا تھا، پر اس نے کہا کہ تم تنکے جمع کرو گے اور اپنا بھس خود تیار کرو گے۔ یہاں بھی کچھ سیکھنے کے لیے ہے۔ اگر آپ فرعون کے سرداروں کا موازنہ یوسف سے کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یوسف مصریوں کو گندم مہیا کرتا ہے، جبکہ فرعون بھوس دیا کرتا تھا۔ اور یہاں پر میں واضح کرتا چلوں کہ وہ صرف بھوس دیتا تھا۔ بھوس کا گندم سے کیا مقابلہ؟ اور خداوند فرماتا ہے، کیا میرا کلام آگ کی مانند نہیں اور ہتھوڑے کی مانند جو چٹان کو چکناچور کر دیتا ہے؟ سو فرعون بھوس دیتا تھا، لیکن یوسف گندم دیتا تھا جو سیر کرتی ہے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں بھوسا بھی میسر نہ تھا، وہ اس کو کھیتوں میں جا کر خود جمع کر کے لاتے تھے، اور جو بھوس نہ لا پاتا اور اپنا کام ختم نہ کرتا اسے تب تک مار پڑتی جب تک وہ اپنا کام پورا نہ کر لیتا۔ فرعون ایک شیطان تھا، لیکن ہم خدا کے بہت مشکور ہیں جس نے ہمیں بچا لیا۔ جیسا کہ ہم کلسیوں میں پڑھتے ہیں،
اسی نے ہمیں تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہت میں داخل کیا کہ ہمیں مخلصی یعنی ہمیں ہمارے گناہوں سے معافی مل جائے۔ خدا عظیم ہے۔ سو خداوند سے دوری اور مسیح اور بائبل سے دوری کا پھل بھوسے کے سوا کچھ نہیں۔ وہ گیہوں ہے جو لوگوں کو سیر کرتا ہے، جی، اور مسیح کے ساتھ تعلق صحیح، بائبل کو پڑھنے اور خدا کی رفاقت سے بالکل بڑھتا ہے۔ صحیح۔ اس مقدس فضا سے باہر بھوسے کے سوا کچھ نہیں، صرف بھوک ہوگی، اور جہنم کی بھوک دائمی ہے۔ صحیح۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تیسری آیت میں ہم پڑھتے ہیں، تب انہوں نے کہا عبرانیوں کا خدا۔ یہاں پر کاہن نے عبرانیوں کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ جی بھائی، یہ دلچسپ بات ہے کہ تب انہوں نے کہا کہ عبرانیوں کا خدا ہمیں ملا ہے۔ یہ ایسی بات تھی جو مصریوں کے دیوتاؤں کے لیے کبھی نہ کہی گئی۔ انہیں دیوتاؤں کے پاس جانا پڑا جو حرکت نہیں کرتے، ان کے پاؤں ہیں مگر وہ چل نہیں سکتے۔ لیکن عبرانیوں کا خدا ہم سے ملا، اس نے ہم سے بات کی، اس نے ہم سے کلام کیا اور وہ ہمیں بچانے کے لیے اترا۔ یہ کتنی شاندار بات ہے۔ لیکن عبرانیوں ہی کیوں؟ شاید یہ ابر کے لوگوں کو ظاہر کرتے ہیں جو کہ شاید ابراہم کے آباء و اجداد کے لوگ تھے، لیکن ابراہم تو خود اس کنارے سے دریا کے اس پار گیا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے خدا اپنے لوگوں کو ایک بلاوے کے تحت بلاتا ہے، نہ کہ فرعون کے غلام بننے کے لیے بلکہ اس کے خادم ہونے کے لیے۔ اور اسی لیے عبرانیوں کا خدا ہمیں ملا اور ہم بھی اسے جاننا چاہتے ہیں تاکہ خدا کے لیے قربانی کریں، اس کی عبادت کریں اور اس کے لیے خوشی کریں۔ میرا خیال ہے کہ عبرانیوں کے خدا کا مطلب ہے جو ہماری ملکیت کا پورا حق رکھتا ہے، جس نے فرعون سے کہا کہ تمہارا ان لوگوں پر کوئی حق نہیں ہے۔ صحیح۔ 19ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کی اولاد سرداروں کا رد عمل ہے کہ وہ موسیٰ اور ہارون پر غصہ ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے سرداروں نے دیکھا کہ وہ مشکل میں ہے، جہاں انہوں نے کہا کہ تم اپنی اینٹوں کے روزمرہ کے کام میں کچھ بھی گھٹانے نہ پاؤ گے، تو وہ موسیٰ اور ہارون سے ملے اور ان سے کہا خداوند ہی دیکھے اور تمہارا انصاف کرے، کیونکہ تم نے ہمیں فرعون اور اس کے خادموں کی نگاہ میں گھنونا کر دیا ہے اور ہمارے قتل کے لیے ان کے ہاتھ میں تلوار دے دی ہے۔ ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کے سرداروں کی اس بات سے موسیٰ بہت ہی زیادہ غمگین ہوا، جو لوگوں کی مدد کرنے والا تھا اور اپنے لوگوں کی۔ کیا خادم کی راہ پھولوں سے اور استقبال سے سجی رہتی ہے؟ یہاں انسانی تاریخ کے اندر ہمارے پاس ایک ایسا خادم موجود ہے جو بہت بڑا تھا، اور لوگوں نے اور سرداروں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تھا، مگر اس کے بعد انہوں نے موسیٰ اور ہارون کو سنسار کرنا چاہا کیونکہ وہ پیاسے ہو گئے تھے، کیونکہ خدا کے خادم کی راہ کبھی بھی ہموار نہیں رہتی۔ اور پالوس رسول بھی ایک عظیم خادم تھا، لیکن اس نے کرنتھس سے کہا کہ اگر میں تم سے محبت رکھوں تو تم مجھ سے کم محبت رکھو گے، اور وہ گلتیوں سے کہتا ہے کہ میں تمہیں سچ بتانے سے تم سے دشمنی رکھتا ہوں۔ اگر میں مسیح کی بات کروں تو یہاں پر ذرا سوچیں، انہوں نے مسیح کے ساتھ کیا کیا جن کے لیے وہ آیا تھا؟ انہوں نے ایک خونی کو اس سے بڑھ کر جانا۔ یہ خدمت کی قیمت ہے، لیکن یقین جانیں اس کا اجر بھی ضرور ملے گا۔ جب موسیٰ اور ہارون کو غلط سمجھا گیا، ہم 22ویں آیت میں پڑھتے ہیں، تب موسیٰ نے خداوند سے کہا، اے خداوند تو نے ان لوگوں کو کیوں دکھ میں ڈالا؟ وہ خدا سے کہنے لگا، جی، ایک خادم کو کیا کرنا چاہیے جب اسے غلط سمجھا جائے اور مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑے؟ آپ اس پر کیا کہیں گے؟ 9ویں زبور کی 9ویں آیت بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ خداوند مظلوموں کے لیے اونچا برج ہوگا، مصیبت کے ایام میں اونچا برج، اور جو تیرا نام جانتے ہیں اور تجھ پر توکل کریں گے، کیونکہ آئے خداوند تو اپنے طالبوں کو ترک نہیں کرتا۔ جب ایک خادم مشکل راہ سے گزرے تو بہترین کلام یہ ہے کہ وہ مشکل میں خدا کے پاس جائے۔ زبور 102 ایک غریب کی دعا ہے جو بہت دکھی ہے، وہ اپنی فریاد خدا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ انہوں نے موسیٰ کو غلط سمجھا، اور موسیٰ نے کیا کیا؟ موسیٰ خدا کے پاس جاتا ہے۔ یہاں پر ایک
खूबसूरत आयत है कि तब उन सरदारों ने जो बनी इसराइल से मुकर्रर हुए थे वो फिरौन के पास गए और जाकर फरियाद की कि ये बेगाड़ है। और क्या जब आप फिरौन के पास जाकर फरियाद करें तो वो रहम करेगा या आप पर जुल्म करेगा? क्या वो ही नहीं था जिसने हुक्म दिया था कि सब बच्चों को मार दो और दाइयों को हुक्म दिया था कि जो बेटा तुम्हें नजर आए उसे मार देना? लेकिन मूसा खुदा के पास जाता है और सबसे अच्छी बात है कि वो खुदा के पास जाकर कहता है ऐ खुदावन, और बुरे हालात में भी वो खुदा के पास जाता है और बात करता है। अब मैं छठे बाब में से चंद आयात पढ़ना चाहूंगा, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। लेकिन खुदावन ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन के साथ क्या करता हूं। तब वो जोरावर हाथ के सबब से उनको जाने देगा और जोरावर हाथ ही के सबब से वो उनको अपने मुल्क से निकाल देगा। फिर खुदा ने मूसा से कहा, मैं खुदावंद हूं। मैं अब्राहम और इसहाक और याकूब को खुदाए कादिर मुतलक के तौर पर दिखाई दिया, अपने यहोवा नाम से उन पर जाहिर ना हुआ। मैंने उनके साथ भी अपना अहद बांधा है कि मुल्क किनान जो उनकी मुसाफरत का मुल्क था उनको दूंगा। और मैंने बनी इसराइल के कराहने को भी सुनकर जिनको मिस्रियों ने गुलामी में रख छोड़ा है अपने इस अहद को याद किया है। मैं इस आयत पर बात करूंगा कि मैं अब्राहम और इसहाक और याकूब को खुदाए कादिर मुतलक के तौर पर दिखाई दिया, लेकिन मैं अपने यहोवा नाम से उन पर जाहिर ना हुआ। क्या इससे पहले नूह, अब्राहम, इसहाक यहोवा नाम से नावाकिफ थे? क्या ये नाम पहली बार सामने आया? ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मैं आपकी तवज्जो 3 बातों पर दिलाना चाहता हूं। जब खुदावन ने कहा कि वो जोरावर हाथ के सबब से उन्हें जाने देगा और जोरावर हाथ ही के सबब से वो उनको अपने मुल्क से निकाल देगा, फिरौन के साथ खुदा क्या करने वाला है? यहाँ हम खुदा के अहद के बारे में पढ़ते हैं कि वो कभी यहोवा के नाम से जाना ना गया था, और मेरा ख्याल है कि उन्हें भी ये मालूम ना था। अब्राहम जिसने इसहाक को पेश किया, लेकिन खुदा ने इसहाक पर रहम किया और उसकी जगह एक मेंढे को मुहैया किया था और उस जगह का नाम रखा गया यहोवा मुहैया करेगा। सो अब्राहम खुदा के इस नाम से वाकिफ हो गया था क्योंकि खुदावन ने मेंढा मुहैया किया। वो मुहैया करने वाला खुदा है। अब अब्राहम इस बात को जान गया था, लेकिन यहाँ वो कहना चाहता है कि मेरा ताल्लुक खुदाए कादिर मुतलक के साथ है जो सब चीजों पर कादिर है, जो अहद बांधता है और वो सब चीजों पर कादिर खुदा है। और जब वो पैदाइश के 17वें बाब में अब्राहम पर जाहिर हुआ तो उसने उससे कहा कि मैं खुदाए कादिर हूँ, तो मेरे हजूर चल और कामिल हो। और जब खुदावंद उस अहद को पूरा करता है जो उसने खुदाए कादिर मुतलक के तौर पर किया, तो वो यहोवा के नाम से जाना गया। इसलिए वो वादा बांधते हुए एल शदाई और खुदाए कादिर मुतलक के तौर पर जाना जाता है, और उसी वादे को पूरा करते हुए वो यहोवा कहलाता है जो अपने वादे को कायम रखने वाला है और उसे पूरा करता है। सही। खुदावंद एल शेदाई खुदाए कादिर मुतलक होते हुए अब्राहम से मिला। अब्राहम खुदा के यहोवा नाम से भी वाकिफ था। यहोवा जी। इस बात को दोहराते हुए हमने पैदाइश की किताब के आगाज में भी इसकी तरफ इशारा किया था जी। 4 दस्तावेजी मफरूजे का जवाब देने के लिए, जो कहता है कि तौरात 4 मुख्तलिफ लोगों ने लिखी है। एक ने लफ्ज एलोहीम का इस्तेमाल किया, एक ने लफ्ज यहोवा इस्तेमाल किया, और ये चारों लिखारी आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं हैं। हम देखते हैं कि अब्राहम एल शेदाई से वाकिफ था और वो यहोवा से भी वाकिफ था। खुदा के लोग एल शेदाई को जानते थे और यहोवा को भी जानते थे कि वो एक ही हैं। रही बात तनकीदी नुक्ता नज़र की, तो वो लोग जो बाइबल मुकद्दस से बहुत दूर हैं उनके लिए कहा जाता है कि वो इखलाकियात से भी बहुत ज्यादा दूर हैं। सही। ये बात एक फ्रांस के डॉक्टर की है और फिर एक जर्मन के बदउनवान आलमे दीन की गहरी तनकीदी नज़र है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि कुछ दीनदार लोग हैं जिन्होंने शुरू में ही इस तौहीन अमेज अशायात का शुरू में जवाब दिया। सही। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। पांचवीं आयत में लिखा है,
اور میں نے بنی اسرائیل کے کراہنے کو بھی سن کر جن کو مصریوں نے غلامی میں رکھ چھوڑا ہے اپنے اس عہد کو یاد کیا ہے۔ کیا خدا اپنے عہد کو بھول گیا تھا؟ جی بھائی یوسف، کیا خدا اپنے عہد کو بھول گیا تھا؟ بائبل میں کبھی نہیں بتایا گیا کہ خدا بھول جاتا ہے، یہ ناممکن ہے۔ اور بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ خدا بھول جائے یہ بالکل ہی ناممکن بات ہے۔ میں بھول سکتا ہوں کیونکہ میں ایک انسان ہوں، لیکن خدا ایسا نہیں کرتا۔ جب خدا یاد نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا۔ اور یہ پہلی مرتبہ نہیں کہ جب ہم اس بارے میں پڑھتے ہیں کہ خدا یاد کرتا ہے۔ اس کتاب کے دوسرے باب میں لکھا ہے کہ ایک مدت کے بعد جب مصر کا بادشاہ مر گیا تو بنی اسرائیل اپنی غلامی کے سبب سے آہ بھرنے لگے۔ ان کا رونا جو غلامی کے باعث تھا خدا تک پہنچا، اور خدا نے ان کا کرہانہ سنا، اور خدا نے عہد کو یاد کیا، مطلب وقت پورا ہو گیا تھا۔ خدا نے ابراہیم کو ایک مقررہ وقت دیا تھا۔ پیدائش کے 15ویں باب میں 400 برس ہیں جو کہ خداوند نے انتظار کیا، لیکن وقت پورا ہو گیا، اس لیے اس نے اپنے عہد کو یاد کیا، اپنے کیونکہ عہد کا تذکرہ وہ کرتا ہے۔ عہد کو نہیں بھولا۔ صحیح، وہ بھولا نہیں بلکہ اپنے عہد کا تذکرہ اس نے کیا۔ یاد کیا کیونکہ وقت پورا ہو گیا، اس نے اس پر کام کرنا شروع کر ہو دیا۔ گیا۔ ٹھیک ہے، اس نے اپنے عہد کو یاد کیا۔ اب میں آپ کے سامنے 6 آیت کی تلاوت کروں گا۔ سو تو بنی اسرائیل سے کہہ، اور خدا 7 اقدامات بتاتا ہے جو وہ لوگوں کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرنے کے لیے کرے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں خداوند ہوں، اور اختتام بھی میں خداوند ہوں سے کرتا ہے۔ میں تم کو مصریوں کے بوجھوں کے نیچے سے نکال لوں گا، اور میں تم کو ان کی غلامی سے آزاد کروں گا، اور اپنا ہاتھ بڑھا کر ان کو بڑی بڑی سزائیں دے کر تم کو رہائی دوں گا، اور میں تم کو لے لوں گا کہ میری قوم بن جاؤ، اور تم جان لو گے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں جو تم کو مصریوں کے بوجھوں کے نیچے سے نکالتا ہوں، اور جس ملک کو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو دینے کی قسم کھائی تھی اس میں تم کو پہنچا کر تمہاری میراث کر دوں گا۔ میں خداوند ہوں۔ یہ 7 باتیں ہیں جن کا آغاز اور اختتام میں خداوند ہوں سے ہوتا ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہمیں اس کو سیکھنے اور یاد کرنے کے لیے پچھلے باب پر جانا پڑے گا، جب بنی اسرائیل کے سردار موسیٰ سے شکایت کر کے جلی کٹی اسے سنانے لگے، اور موسیٰ یہ شکایت لے کر خداوند کے پاس جاتا ہے۔ یہاں موسیٰ اس شکایت کے سبب سے اپنے دل پر بوجھ سا لے کر خداوند کے پاس گیا، سو خداوند نے موسیٰ کو اس باب کے شروع میں جواب دے دیا۔ دوسری آیت میں خدا موسیٰ سے ہم کلام ہوا اور اسے تمام ہدایات بتا دیں جو وہ کرنے والا تھا، اور موسیٰ وہ تمام باتیں ایمانداری سے اپنے سرداروں کے پاس لے جاتا ہے۔ لیکن اس باب کے اختتام میں ہم پڑھتے ہیں، مگر انہوں نے دل کی کڑھن اور غلامی کی سختی کے سبب سے موسیٰ کی بات نہ سنی۔ وہ 7 باتیں جن کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے وہ کیا ہیں؟ 6 آیت میں لکھا ہے کہ میں تمہیں مصر کے بوجھ کے نیچے سے نکالوں گا، یہ پہلی بات ہے، اور میں تمہیں غلامی سے آزاد کروں گا، اور اپنا ہاتھ بڑھا کر ان کو بڑی بڑی سزائیں دے کر تم کو رہائی دوں گا، اور میں تم کو لے لوں گا کہ تم میری قوم بنو، اور میں تم کو اس ملک میں لاؤں گا اور تمہاری میراث کروں گا۔ واہ کیا بات ہے! جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا کہ آغاز میں خداوند ہوں سے اور انجام بھی اسی سے ہوتا ہے جیسے وہ اپنی مہر لگا رہا ہے۔ لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ کی بات دل کی کڑھن اور غلامی کی سختی کے باعث نہ سنی۔ مطلب خداوند کو ہمارے لیے کام کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ ہمارے اندر ہی کام کرتا ہے تاکہ جو کچھ اس نے ہمارے لیے کیا ہے ہم اس پر ایمان لائیں، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم ہر لحاظ سے اس پر اعتقاد اور ایمان رکھیں، کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے اور ہماری رہائی اس کے لیے معنی رکھتی ہے جیسے اس نے بنی اسرائیل کو رہائی عطا کی تھی۔ جب میں اس حصے کو پڑھتا ہوں تو میں اسے ایک نام دینا چاہوں گا: 7 وعدے اور الہی ضمانت۔ خداوند نے 7 اقدامات کا منصوبہ تیار کیا۔ یہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے 2 مہریں کھول دی ہوں، اور وہ مہریں ہیں میں خداوند ہوں، اور ان 7 اقدامات کو کرنے کی ضمانت ان 2 مہروں میں ہے جو میں خداوند کہلاتی ہیں۔ خروج ہوگا کیونکہ میں خداوند ہوں، نجات آئے گی کیونکہ میں خداوند ہوں، میں تمہیں میراث دوں گا۔ الہی وعدوں کی ضمانت ہمارے پاس نہیں بلکہ اس کے پاس ہے جو خداوند ہے، اور
جیسے خدا نے اپنے لوگوں سے وعدے کو پورا کیا، اسی قدرت کے ساتھ خداوند ہمارے ساتھ بھی وعدے پورے کرتا ہے اور ہمیں برکت دیتا ہے۔ خدا کی بلاہٹ اور نعمتیں دینے کے لیے ہیں۔ ان کے ٹوٹے ہوئے دل نے انہیں خوشی نہ منانے دی، صحیح۔ خدا کے وعدوں اور تمام ضمانتوں کے باوجود۔ میں اس سلسلے کا اختتام آخری حصے سے کروں گا جو کہ موسیٰ اور ہارون کا نسب نامہ ہے، اور اب میں کلام مقدس میں سے 14ویں آیت سے آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ یہاں پر کچھ یوں لکھا ہے، اور وہ روبن سے شروع کرتا ہے اور پھر وہ شمعون کی بات کرتا ہے اور پھر وہ لاوی کی بات کرتا ہے، اور لاوی اس کی نسل پر دھیان کرتا ہے جب تک امرام اور یوکبت اور موسیٰ اور ہارون تک نہیں پہنچ جاتا۔ اس نے یعقوب کے باقی بچوں کے نام کیوں نہیں لکھے تھے؟ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ خاص طور پر وہ لاویوں پر غور کرنا چاہتا ہے جن سے موسیٰ اور ہارون نے آنا تھا، جو لوگ ملک مصر سے نکالے گئے، اور ہم ایسا ہی احبار کی کتاب میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جب ہم نسب نامے پر غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن وہاں وہ یہودا کے شاہی نسب نامے کے بارے میں بات کرتا ہے، لیکن یہاں پر اس نے یہودا کا نام تک نہیں لیا، اور نہ ہی نومی کا ذکر ہے جو یہودا کے بعد آتا ہے۔ وہ ذکر نہیں کرتا، بلکہ پہلے 3 تک کا اختتام بھی لاوی پر ہوتا ہے، اور موسیٰ اور ہارون کے نسب نامے پر رک جاتا ہے، جو کہ امرام اور یوکبت ہیں۔ امرام نے اپنے باپ کی بہن یوکبت سے شادی کی، جیسا کہ ہم 20ویں آیت میں پڑھتے ہیں۔ چونکہ خروج کی کتاب کا پس منظر کہانت ہے اور یہ لاویوں سے متعلق ہے، لیکن احبار کی کتاب کا پس منظر تخت اور دور حکومت ہے، سو یہ یہودا سے متعلق ہے، بالکل، اور یہ کلام کے الہی اختیار کا ثبوت ہے۔ بالکل یہ انسانی دماغ کے تحت نہیں لکھا۔ صحیح۔ شکریہ، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آئے مہمانوں سے رائے جانیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ خداوند لوگوں کو نکالتا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ تاکہ وہ جا کر عبادت اور قربانی کر سکیں، تاکہ وہ قربانی کریں اور اس کی حضور خوشی منائیں اور ضمانت کریں۔ لیکن لوگ جب نکل آتے ہیں تو تھوڑے وقت کے لیے ایسا ہی کرتے ہیں۔ بے شک وہ جانتے تھے کہ خداوند کون ہے، وہ اپنا وقت شکایات اور شک کرنے میں صرف کرتے۔ مجھے یاد ہے کہ خدا نے ہمیں بھی نجات دی اور بلایا ہے، لیکن ہم اپنی زندگی کے سال جو اس نے ہمیں دیے ہیں فکروں اور پریشانیوں اور الجھنوں میں ضائع کر سکتے ہیں، یہ بھول کر کہ اس نے ہمیں نجات کیوں دی۔ ہمیں دوسروں کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ پیدائش کی کتاب کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف لوگوں کو گیہوں دیتا ہے، جو مسیح کی عکاسی ہے۔ چونکہ فرعون بھوسا دے رہا ہے، وہ شیطان کی عکاسی ہے۔ مجھے اچھا لگا کہ موسیٰ خداوند کے پاس گیا، جیسے کوئی بھی خادم مشکل کے وقت اپنے مالک کے پاس جاتا ہے، اور خداوند اس کی پناہ گاہ بنا۔ لہذا خداوند مظلوموں کے لیے اونچا برج ہے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی آپ کا خدا بھی آپ کو برکت شکریہ۔ دے۔ عزیز ناظرین، جیسا کہ ہم نے آج کی قسط میں بات کی کہ خداوند اپنے عہد کو یاد کرتا ہے، وہ اسے بھولا نہیں تھا بلکہ اپنے وعدوں کو یاد رکھتا ہے، اور وہ اس عہد کو پورا کرنا شروع کرتا ہے جو اس نے پیدائش 15 میں ابراہیم سے کیا۔ اور جب خداوند اپنے عہد کو پورا کرتا ہے تو کوئی بھی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ اس نے موسیٰ کو ضمانت دی اور کہا، میں خداوند ہوں۔ پیارے ناظرین، میں کہوں گا کہ خداوند کی حضوری ہمارے اطمینان کے لیے کافی ہے۔ اپنی آنکھیں اپنی صلاحیتوں پر نہیں، اپنی قابلیت پر نہیں، بلکہ خداوند پر لگائیں جو موجود ہے، کیونکہ وہ اپنا ہر کام پورا کرتا ہے۔ جو وہ کہتا ہے اسے وہ پورا کرتا ہے، کیونکہ وہ قادر ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔